हनीफ एफडीन अब्बासी को उम्र कैद हो गई है। बड़ी घटिया बातें करता था सुप्रीम कोर्ट से निकल के। ये जो कल फैसला आया उसको हम रिजेक्ट करते हैं। ये फैसला नहीं, ये इतनी बड़ी साजिश हुई है इस शहर के साथ। इस शहर में एक सियासी यतीम वो ये चाहता था कि किसी तरीके से एक सीट जीत जाए। हम यहाँ पे एहतजाज, रोज़ एहतजाज करेंगे। ये एक दिन का एहतजाज नहीं, हम डेली यहाँ पे एहतजाज किया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन 2018 की खुसूसी नशरियात के साथ मैं इफ्तिखार शिराजी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं ज़ैद हुसैन साहब, नुसरत जावेद साहब, आरफा नूर, और कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है मुजाहिद बरेलवी साहब। आप होस्ट हैं सवाल से आगे, हमारा एक शो है, और साथ सीनियर एनालिस्ट भी हैं। नाज़रीन, आज एक और ख़ुदकुश धमाका और एक और इंतखाबी उम्मीदवार को धमाका निकल गया। जी हाँ, डेरा इस्माइल खान का एक नवाही इलाका कुलाची, जहाँ पे PTI के इंतखाबी उम्मीदवार जो PK 99 से इलेक्शन लड़ रहे थे, इकराम उल्लाह खान गंडापुर, एक ख़ुदकुश धमाके में वो और उनके साथ दो उनके और साथी जाँ बहक हुए हैं। और देखा जाए तो पिछले 13 दिनों में ये तीसरा बड़ा वाक़या है जिसके अंदर 3 इंतखाबी उम्मीदवार, पहले हमने देखा कि 11 जुलाई को पेशावर के अंदर हारून बलोच जो ANP के इंतखाबी उम्मीदवार थे ख़ुदकुश धमाके में जाँ बहक हुए। उसके बाद हमने मस्तोंग में देखा 13 को एक हमला हुआ जिसके अंदर वहाँ सिराज रईसानी के साथ 149 अफराद जाँ बहक हुए। और आज के दिन हमने देखा है कि कुलाची के इलाके में इकराम उल्लाह खान गुंडापुर, ये वो हैं कि इनसे पहले इनके भाई, एक बड़े भाई या छोटे थे, वो वज़ीर कानून थे पिछली हुकूमत में, और 5 साल पहले उन्हें भी एक ईद के रोज़ ख़ुदकुश धमाके में शहीद किया गया। साथ में कुछ हम जिक्र करेंगे NA 60 का, जहाँ से एक इंतखाबी उम्मीदवार नून लीग के हनीफ अब्बासी साहब, कल उनको एफिडेविट केस के अंदर उम्र कैद की सज़ा हुई है। और उसके बाद देखा गया है कि वहाँ पे अब इलेक्शन को भी इल्तवा में कर दिया गया है। अगर जिससे पहले हमने देखा है कि मरियम नवाज़ साहबा, कैप्टन सफदर, दानियाल अजीज़, और अब चौथे उम्मीदवार नून लीग के हैं कि जो अब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं रहे। तो देखना यह है कि इलेक्शन डिले होता है, अगरचे अपील का हक़ है शेख रशीद साहब, क्योंकि वहाँ पे मेन कंटेस्टेंट हैं, क्या वो जाते हैं और बात करते हैं और क्या उनकी इस्तदा सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती। और आखिर में हम जिक्र करेंगे लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के, कल उन्होंने एक बड़ी स्पीच दी है जब पिंडी हाई कोर्ट बाहर गए हैं, और उसको लेके फ़ौज के जो तर्जुमान हैं DGISPR, उन्होंने आज एक ट्वीट की है जिसके अंदर पाकिस्तान के आला तरीन अदलिया से कहा गया है कि उन्होंने जो कल स्टेटमेंट दिया, कल जो खिताब किया, उसके अंदर 2 आला तरीन इदारों को, गोया कि अदलिया को और फ़ौज को, उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, और इससे इन दोनों इदारों की साख बड़ी बुरी तरह मजरूह हुई है। लिहाजा हक़ाइक़ को जानने के लिए इसके हवाले इस मामले पर कार्रवाई की जाए। और कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस भी ले लिया है, और पहले मरहले में कैमरा से वो रिकॉर्ड मांगा गया कि कल जो उन्होंने तकरीर किया उसके अंदर क्या ऐसे मदरजात थे जिसको लेके उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई हो सकती है। तो सर पहले चलते हैं जो आज एक फिर नाखुशगवार कुलाची में हुआ सर, एक इंतखाबी उम्मीदवार जान से चला गया, साथ में उनके साथी भी गए। जैसा हम बार बार ये बात करते हैं, और पिछले दिनों में हम तसलसल के साथ इस इशू को डिस्कस करते रहे कि जो थ्रेट्स आ रहे हैं उसको लेके कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, वो कहते हैं कि जी ये मसला एक दिन में हल नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल में सर लोग इस नैरेटिव को ज़्यादा बाय नहीं करेंगे। हम अमलन देखा जाए सर तो 79 के बाद जब हम अफ़गान जिहाद में गए हैं, इसका हिस्सा बने हैं, तो बुनियादी तौर पे ये मुसीबत उस दिन से हमारे गले पड़ी हुई है। और अगर हम देखें 9/11 के बाद तो बरह रास्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी जा रही है। तो अगर ये 38 साल है, 36 साल का ये अरसा है, अगर हम ये कहें कि ये मसला 2-4 दिन पहले हमारे सामने आया और इसको हल करने में भी कुछ वक्त चाहिए, तो मेरे ख्याल में अब ये बात ठीक नहीं है। हम तो थ्रेट्स अलर्ट्स जारी कर देते हैं और उसको मौसम के हाल की जो पेशन गोई होती है ना, महकमा मौसमियात करता है, उसी तरह लेके सुकून से बैठ जाते हैं कि बारिशें होंगी, उसके बाद सैलाब आएंगे, सैलाब गुजर जाएंगे, बस ठीक है। यहाँ पर भी इदारों ने थ्रेट्स जारी कर दिए, लेकिन उसके बाद 3 इंतखाबी उम्मीदवार सर ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और ये जो शख्स आज मारा गया है, इसका एक भाई खुदकुश हमले में मारा गया है,
اور اگر آج آپ فوٹیجز دیکھیں، میں بغور دیکھتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی سیکیورٹی کے جو لوگ تھے صرف 2 پولیس اہلکار آپ نے دیے ہوئے تھے، اور وہ شخص اپنے گھر سے 1 فرلانگ کے فاصلے پہ مارا گیا ہے، کہیں دور افتادہ علاقے میں نہیں تھا، اپنے گھر کے قریب اس کو مارا گیا۔ میرے خیال میں کچھ جو اسٹیٹ کا سر فیلئر ہے اس کے اوپر بھی تو بات ہونی چاہیے نا سر۔ اس ملک میں سرکاری ٹی وی ادارہ چلانا اس کے لیے 35 روپے ہر مہینے میں دوں، اس ملک کے اندر نیلم جلم بنانا ہو پروجیکٹ 970 میگا واٹ کا، اس کے لیے پیسے میں دوں، اس ملک میں دامیر بھاشا ڈیم بنانا اس کے لیے پیسے ایک عام آدمی دے، اس ملک کے اندر محمد ڈیم بنانا عام آدمی پیسے دے، تو پھر اس پارلیمان کو بند کر دیں، اداروں کو بند کر دیں، کسی عام آدمی کو بٹھا دیں، ملک چلائے وہ۔ نہیں، میرے خیال تھوڑا سا اس پہ یعنی ایسا بھی نہیں، میں تھوڑی سی اس پہ بات، یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا، بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ جو ہوا ہے یہ ٹارگیٹڈ وہ تھا، یہ نہیں تھا کہ رینڈم کسی بھی جو ہے جا کے الیکشن کے جو ہے ریلی کو یا اس کو جو کیا گیا۔ تینوں اگر آپ دیکھیں واقعات جو بڑے بڑے ہوئے ہیں پچھلے دنوں، جس میں پشاور کا ہارون بلور صاحب کا واقعہ، یہ والا واقعہ، اور پھر جو ہے اسے مستون کا واقعہ، اگر دیکھیں تو تینوں ایک مجھے لگتا ہے کہ ٹارگیٹڈ تھی، مطلب فرد کے جو ہے آپ نے ٹارگیٹ کیا تھا، اور یہ ٹیررزم کی ایک وہ چیز ایک لحاظ سے دیکھیں تو اس کی طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو اکرام اللہ صاحب کا واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے جیسے اسرار اللہ ان کے گنڈا پور ان کے بھائی تھے، اسرار گنڈا پور جو کہ اس علاقے میں اور وزیر بھی تھے، ان کو بھی یہیں پہ جو ہے عید کے روز گھر آ کے ان کو بالکل کلاچی کے علاقہ ہے یہ، کلاچی میں جو ہے وہاں پہ ان کہا جاتا ہے، جو کہ خبریں آئی تھیں پہلے بھی آئی تھیں جب اسرار گنڈا پور کے واقعہ ہوا تھا، کہ وہاں پہ تحریک طالبان کے پہلے ایک اچھا خاصا ایک زور ہوتا تھا، جس کو اب انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ حرکت یہ الحرار کے نام سے، تو وہاں پہ یہ چیزیں ہیں۔ اور مسئلہ یہ کہ مجھے تو لگتا ہے جو کہ جس طرح سے واقعات بتا رہے ہیں کہ ان کو پرٹیکولرلی ایک فرد کی حیثیت سے ٹارگٹ کیا گیا، یہ نہیں تھا کہ کوئی بھی الیکشن کی جو وہاں پہ ریلیز ہیں ان کو کر رہے ہیں۔ بات یہ آتی ہے کہ جو ابھی بھی جو میں نے دیکھا ہے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ تھا کہ یہ یہاں پہ ان کو بتایا گیا تھا اب کی طرح احتیاط کریں، اور یہ وہاں پہ جب وہ جا رہے تھے تو وہاں پہ پولیس والوں کو بھی اطلاع نہیں تھی کہ یہ آ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ یہ تمام چیزیں صحیح ہیں کہ ہونا چاہیے، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے، لیکن صرف پولیس اس کو بچا نہیں سکتی۔ ایک اس قسم کا آپ دیکھیں، میں نے دیکھ رہا تھا گاڑی کی، آپ نے آرمڈ کار تھی وہ، اس کا جو حلیہ بگڑا ہے اس میں تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ 50 پولیس والے بھی لگا دیتے تو وہ اس طرح کی چیزیں نہیں روک نہیں سکتے۔ ٹیررزم کا سب سے بڑا مسئلہ یہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ساری وہ باتیں کر سکتے ہیں، یہ وہ شکایت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ میں اس کو ذرا دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں پہلے بھی ایک بات دفعہ آ چکی تھی کہ ہمیں جب تک جڑوں تک نہیں پہنچیں گے ہم اس چیز کو قابو نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں سے نرسریز ہیں، اب وہ پچھلے دنوں مستون کا پورا واقعہ آیا تھا کہ ایبٹ آباد سے چلا، وہ کراچی کی جو ہے ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور پھر وہ آیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ ذرا اس سے پوچھا جائے کہ جس مدرسے پہ تعلیم حاصل کی وہیں پہ تو اس کے کانٹیکٹس بنے ہوں گے نا، کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے؟ دوسرا صاحب، بنیادی طور پہ یہ ہے نا کہ وہ لوگ ان کے فیسیلیٹیٹرز موجود ہیں، اور یہی ہے کہ ایک بندہ ہزاروں میل کا سینکڑوں میل کا سفر کر کے کہیں پہنچتے اور سکسیسفلی اپنے ٹارگٹ کو اچیو بھی کر لیتا ہے۔ اب یہ علاقہ ساؤتھ وزیرستان کے بالکل ہی قریب ہے، آپ 40 45 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اور وہاں پہ پچھلے کم از کم محتاط اندازہ مطابق 10 سال سے تو پاکستان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، اس علاقے کو ہم نے کلیم بھی کیا کہ کلیئر کر لیا ہے، اور وہاں پہ فوکسڈ ہے بری اچھی طرح کے دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ موومنٹ کیا ہوتی ہے، لیکن وہاں اس طرح کے واقعات ہونا تو پھر ہم سر کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ دیکھیے، ایک براڈر ٹرمز میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں، اس میں زاہد صاحب کی بات سے اگری کرنا پڑتا ہے کہ 2013 سے اگر مقابلہ کیا جائے تو سب سے پہلے ہمیں فیئر ہونا پڑے گا۔ صحیح، 2013 کے مقابلے میں اب بھی بہتر صورتحال ہے۔ صحیح، اس لیے جب لوگ ہمارے جو کہ سیکورٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم سے ناراض ہو جاتے ہیں نا، تو بھائی ہم پہلے آپ کی بات کو اپریسیٹ کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، صحیح، لیکن اس کے بعد ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم یہ بھی پوچھیں کہ صاحب یہ خاندان مسلسل ٹارگٹ پہ ہے، صحیح، اور جیسے زاہد بتا رہے ہیں کہ وہ کسی جلسے میں نہیں تھے، کسی ریلی میں نہیں تھے، کلاچی ان کا اپنا علاقہ ہے،
بالکل ظاہر ہے کہ اس علاقے میں کوئی پینیٹریٹ ہوا یا وہیں رہتا تھا اور یہ بہت دنوں سے یہ موومنٹ جاری تھی. صحیح. اب یہ جو بڑے جدید آلات آ چکے ہیں وہ کہاں ہوئے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسرار صاحب کا جو واقعہ ہوا تھا 5 سال پہلے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، میں اس موقع پر اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، بہت سی متنازع الزامات بھی ہیں، بہت سی کہانیاں بھی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سادہ خودکش بامبنگ نہیں ہے. صحیح. سر بدقسمتی سے خودکش بامبر اب اتنی تعداد میں ہو گئے ہیں کہ بعض اوقات ایڈیولوجیکل ریزنز نہیں، یو کین رینٹ اے سوئسائڈ بامبر ایز ویل. ایسے ہی سر رشید نوانی کے معاملے میں ایسے ہی ہوا تھا، لیکن کیا ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو چھپایا گیا اس بات کو. صحیح. نوانیز کو مجبور کیا گیا کہ وہ خاموش ہو جائیں اور اس پہلو پر نہ وہ کریں. حالانکہ اس وقت پنجاب کی اسپیشل برانچ جو ہے وہ کوشش کرتی چلی جا رہی تھی کہ صاحب یہ بات لائی جائے تاکہ لوگ پتہ کریں. اینی وے، اب یہ بیچارے، میں ان کو شہید جمہوریت کہتا ہوں. ان لوگوں کو یہ جو اس وقت جہاں حق ہو رہے ہیں یہ انتخابی عمل کے لیے قربان ہو رہے ہیں. صحیح. ہمیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. لیکن صاحب جب آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹارگیٹڈ فیملی ہے which had a clear history، تو اس میں آپ کے جیمر میمر کو سننے والی ڈیوائسز صحیح وہ کہاں جاتی ہیں؟ سوال یہی ہے نا سر، یہ ہے یہی سوال. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی، دوسرے مخالفین کی کمٹمنٹ دیکھیں، ان کی زیل دیکھیں. یہ تو چونکہ شہادت ہو گئی، صحیح، تو اس لیے ہماری توجہ بھیا اس پہ زیادہ ہے، ہونی بھی چاہیے. صحیح. لیکن آج دوبارہ بنو میں حاجی اکرم دورانی جی بالکل وہ بھی ایک ہوا ہے، یعنی دوسرا حملہ ہو رہا ہے. یعنی اس کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں حملہ اور موجود ہے شہر کے اندر. بھیا وہ بھول نہیں رہے ہیں. صحیح. وہ موقع کی طاق میں ہیں. بالکل بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے کہ موجود ہیں وہاں پہ بیٹھے ہیں. اور یہ اسی طرح یہ گنڈا پور فیملی یہ بھی ٹارگٹ تھی درانی صاحب کی طرح. صحیح. درانی صاحب کی خوش قسمتی بچ نکلے. صحیح. لیکن یہ دوسرا ان پہ بھی ہوا. تو ایک دن میں 2 واقعات بیلٹ وہی. صحیح. بنو ڈی آئی خان کوہاٹ. صحیح بالکل ٹھیک. اور یہ واقعہ ہونا تو بھائی پھر سوالات ہم کرنے پر مجبور ہیں. بس اتنی سی. عارفہ یہ قومی پرچم میں لپیٹ کے اور پھر سلام کر دینا شہید جمہوریت کافی ہے یا اداروں کی کارکردگی پہ سوال بھی اٹھانے چاہیے؟ پڑوس کے اندر افغانستان میں کچھ لوگ استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے ہیں، یہاں تو ہم صرف سلام ہی کرتے رہ جاتے ہیں بس. جی بالکل یہی بات ہے، جیسے کہ ابھی شاہ جی نے بھی کہی کہ ٹرانسپیرنسی کا ایک ایشو ہے. ہم بالکل آئی ڈونٹ تھنک ہم میں سے کوئی ڈس ایگری کرتا ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی پرابلم نہیں ہے، اس کے اوپر بہت وقت لگے گا. اور آبویسلی آج کل ہم کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں الیکشنز ہیں تو آبویسلی موومنٹ بڑی ہوئی ہے سب کی، ان کے پاس سافٹ ٹارگٹ زیادہ مل جاتے ہیں. بٹ آپ دیکھیں کہ اس کے یہ جیسے ہی خبر آئی پھر وہی بات شروع ہوگی کہ جی تھریٹ الرٹ تھا، ان کو بتا دیا گیا تھا. اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تھریٹ الرٹ تھا، انہیں بتا دیا گیا ہے؟ کئی آپ کو بہت را انفارمیشن آتی ہے کسی قسم کی، اس طرح کی تو روز بہت آتی ہوگی، کیا وہ پاس آن کر دی جاتی ہے؟ وہ اس کینڈیڈیٹ کا یا اس آدمی کا کام ہے کہ اگر ایک را انفارمیشن پہنچ گئی، 2 پولیس والے ان کے حوالے کر دیے کہ وہ اب خود اپنی ایکٹیویٹی کو ریسٹرکٹ کر لیں، یا جو ایجنسیز ہیں یہ ان کا کام ہے؟ اور یہ پھر وہی بات کہ پولیس والے ان کو دے دیے، ہم نے 2 دیے ہوئے تھے، 10 ہونے چاہیے تھے، وہ بھی مرتے، جہاں آمد کار نہیں بچی تو وہ وہاں 20 لوگ ہوتے تو وہ 20 لوگ مر جاتے. یہ تو طریقہ نہیں ہے سیکیورٹی سچویشن کو کنٹرول کرنے کا. ہماری انٹیلیجنس کی انفارمیشن کس کوالٹی کی ہے، کہاں آ رہی ہے، اس کو کون اینالائز کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں تھوڑی بہت تفصیل معلوم ہوگی تو ہم اس پہ بات کر سکیں گے نا. سوال اٹھانا تو ایک چیز ہے، بالکل ہمیں حق ہونا چاہیے، مگر جواب بھی تو ہم تبھی اس پہ بات کر پائیں گے یا کچھ سمجھ آئے گا جب ہمیں پتہ چلے گا کچھ. ہارون بلور صاحب کے کیس میں کیا ہوا، کدھر غلطی ہوئی نہیں ہوئی، وی جسٹ ڈونٹ نو. ہم گیس ورک پہ ہی چلتے رہتے ہیں زیادہ تر. جی بالکل. مجاہد صاحب آپ طرف آتے ہیں، یہ جو عارفہ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ واقعات ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تحقیقات کیا ہوتی ہیں، کہاں فلاز ہوتے ہیں، کون سے ادارہ جو نیگلیجنس شو کر رہا ہے،
کہاں جو کوارڈینیشن کا فقدان ہے. اگرچہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی سربراہی میں ایک بنا تھا جب وہاں شہراز صاحب سوری میں ایک ایڈ کر دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ نیگلیجنس کا ایشو ہو. واٹ وی آر سیئنگ از کہ غلطیاں انسٹیٹیوشن سے انڈیویجول سے ہوتی ہیں تو انفارمیشن ہوتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں کچھ چیز اوور لک ہو گئی تو اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ نیسسریلی اے کیس آف نیگلیجنس ایچ ٹائم. آل ٹھیک ہے. انفیکٹ اگر غلطیاں بھی ہو رہی ہیں تو کہاں پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ مجاہد صاحب جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پرابلم کوئی آج کا نہیں ہے, برسوں برس ہے, پرانا پرابلم ہے, بٹ ابھی تک ہم اس کو ریزالو نہیں کر پائے. دیکھا ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں دہشت گرد کچھ بھی کرنا بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں. پرابلم کہاں پہ ہے؟ ایک تو زاہد بھائی نے اور نصرت ہمارے اور عارفہ بی بی نے بہت سارے پہلوؤں کو اس کو کور کرا, لیکن یہ جو خودکش حملے ہیں اگر آپ دیکھیں پولیٹیکل مرڈر تو بہت پہلے بھی ہوتے تھے, 50s میں 60s میں لیاقت علی خان, ڈاکٹر خان صاحب وغیرہ, لیکن یہ جو فنامنا آیا یہ پیورلی القاعدہ اور طالبان کا دیا ہوا تھا, سپاہ اور لشکروں کا دیا ہوا تھا, جو نوجوان بیچارے 15-16 سال کے لڑکوں کو تیار کرتے تھے, اور جو کچھ آپ نے دیکھا اس کی پوری ہسٹری ہے. اور 2013 میں یقینی طور پر میرے خیال میں 100 سے زیادہ خودکش حملے ہوئے تھے. لیکن ایک اور ہوا کہ خالی اس میں جو دہشت گرد تھے یا ان کے جو سرپرست تھے ان کا تو ٹارگٹ تھا ہی کہ پاکستانی اسٹیٹ اور یہاں پر جو ڈیموکریسی ہے یا ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ بنایا جائے. لیکن اگر آپ غور کریں, اب تو خیر وہ وقت گزر گیا, ایک بہت بڑا ہمارے میڈیا میں بھی طبقہ تھا جو طالبان اپولوجسٹ کا تھا, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی ایسا تھا طبقہ جو طالبان اپولوجسٹ تھا. اور جب اس وقت خودکش حملے ہوتے تھے تو کہتے تھے جی امریکہ نے کیونکہ 11/11 کرا تو دیکھیے اس کا رد عمل یہ ہے, کیونکہ ہم نے یہ ہماری سیکورٹی فورسز نے کیا. تو یہ جو خودکش حملہ آور ہیں اس کے پیچھے بہت سارے عوامل نے کام کیا. آپ نے ٹی وی میں نہیں دیکھا کہ باقاعدہ ہم خودکش حملہ آوروں سے, ان کے سرپرستوں سے, ان کے ترجمانوں سے لائیو انٹرویو کیا کرتے تھے, اور ان کو یعنی وہ جسٹیفائی کیا کرتے تھے کہ ہم نے جناب بالکل درست حملہ کیا. مجھے یاد ہے وہ آرڈیننس فیکٹری کا جو واقعہ ہوا تھا, اور وہ اس وقت پتہ نہیں اس وقت کے ترجمان کو لیا جا رہا تھا, اور جب کہا گیا تو اس نے کہا میں نے درست کیا. تو یہ آج کا یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, اس کے پیچھے 10-15 سال ہیں. اس میں سوری ٹو سے میڈیا نے بھی, ہماری دینی مذہبی جماعتوں نے بھی, ہمارے اب لوگ جو چینج ہو گئے ہیں, ایک زمانے میں خان صاحب کو بھی کوئی طالبان خان کہتا تھا, بڑا رول ادا کیا ہے, اور یہ بہت ڈیپلی چلا گیا تھا ہماری سوسائٹی میں. بہرحال اس میں فرق آیا ہے. اور ایک اور تھوڑی بات میں آخر میں اور کہہ دوں, کہتے کہ ہم عام طور پر کہتے ہیں جی سیکورٹی رسٹ سے وہ سیکورٹی فورسز کیا کر رہی تھی. ہمیں اصل میں کنڈم ان لوگوں کو کرنا چاہیے سب سے پہلے جو قبول بھی کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے مارا. بھائی بلور کا تو کہا نا ٹی ٹی پی والوں نے ہم نے کرا, یا مستوم والا کہا, انہیں کنڈم کریں. ان کے لیے جو سافٹ ہمدردی رکھتے ہیں انہیں کنڈم کریں, اور جتنی مذمت کریں کہ ان کو آئسولیٹ کریں. اور جیسا یہ کہہ رہے تھے کہ ان مدرسوں میں یہ پڑھے, کہاں رہتے تھے, کون ان کا استاد تھا, کہاں کے فیسیلیٹیٹر تھے, یہ باتیں ہی پیش نظر رکھنی چاہیے شیرازی. جی یقیناً بالکل. میں ایک اور بھی کہ جس کا ابھی یہ مجاہد نے ذکر بھی کیا کہ جو ٹی وی پہ آ کے کہتے تھے, اور پھر ہمارے اینکر پرسن جو ہے کہتے تھے کہ آپ بتائیں کہ وہ آبجیکٹیو رپورٹنگ کیسے کرتے ہیں. تو وہ جو ہے صاحب جنہوں نے انٹرویو دیا تھا, جنہوں نے کلیم کیا تھا, وہ تو آپ ہماری کسٹڈی میں شاید ریفارم ہو گئے. تو اب اس قسم کی چیزیں اگر تو پھر اس کے اثرات تو ہوں گے. وہ جو انٹرویو تھا وہ احسان اللہ سوری نہیں بھیا, وہ تھا مسلم خان کا. نہیں دونوں کا تھا. یا واہ کے بعد مسلم خان. نہیں یہ آپ بات کر رہے ہیں. چلیں آپ میں اس بحث پہ نہیں بول رہا. کہہ رہے ہیں دونوں کا تھا. وہ کہہ رہے ہیں چھوٹے سے سر بریک لیتے ہیں. چکے تھے مسلم خان جو ہے 2000 یعنی یہ واہ کے واقعے کی بات کر رہے ہیں. نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. جبکہ چلیں اس بحث میں نہیں الجھتے, لیکن یہ کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہو رہے تھے, لیکن آپ نے بریک لینی ہے. جی بریک لینی ہے, تھوڑی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے NA60 کا بھی ذکر کریں گے. حنیف عباسی صاحب ایفرین کیس کے اندر عمر قید کی سزا پانے کے بعد اڈیالہ پہنچ چکے ہیں, اور نصرت صاحب بھی کوئی ایک آرگومنٹ کرنا چاہ رہے تھے. چھوٹی سی بریک کے بعد اس معاملے کو میں آپ بتاؤں تھوڑا سا. ڈان نیوز کی خصوصی نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. نصرت صاحب آپ کچھ آرگومنٹ دینا چاہ رہے تھے, کوئی انٹرویو کا ذکر ہو رہا تھا. میں صرف یہ فریاد کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا کہ ہم صحافی, ہم اینکر پرسن, ہم ان کو لے لیتے ہیں. یہ ابھی جمعہ 8 دن کی بات ہے, یہاں فیض آباد پہ 22 دن تک دھرنا تھا.
صحیح. میں کھڑا ہو کے کہتا یہ کیا ہو رہا ہے, میں نے کیا, مجھے کالز آئیں. ان کے ساتھ دستخط کس نے کیے؟ نصرت جاوید نے. لوگ ذکر نہیں کرتے نا سر. کس نے کیے؟ کسی صحافی نے دستخط کیے. صحیح. مطلب یہ کہ ایک عجیب کہ ہم لوگ جو ہیں چونکہ انہیں گلوریفائی کرتے ہیں, صحیح, باقی سب ہمارے لوگ ٹھیک ہیں, ہماری سیکورٹی ایجنسیوں نے قابو میں رکھا ہوا ہے, لیکن میرے جیسے بزدل صحافی جو ہیں وہ ان کو گلوریفائی کرتے ہیں, کمال کرتے ہیں. صحیح, یہ نہ کریں نا. صحیح. میں نہیں کر, ہم تو ذکر نہیں کرتے ڈر کے مارے, خوف کے مارے. 22 دنوں تک ان کے ساتھ معاہدہ کون کرتا ہے جو کیس سرنڈر ڈاکومنٹ تھا؟ صحیح. میں نے تو نہیں کیا, کسی صحافی نے کیا, اینکر نے کیا, آپ نے کیا تھا جا پتہ نہیں سر. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں. صحیح, صحیح. کس سے کہنا انفیکٹ اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں NA60 کا, جہاں سے حنیف عباسی صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, اور کل ایک فیصلہ آیا ہے ایک عدالت کا جس میں ان کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے فیڈین کیس کے اندر. یہ کیس کوئی 2012 میں درج ہوا تھا اور 8 سال بعد اس کا فیصلہ آیا. اگرچہ کل رات 11 بجے فیصلہ سنایا گیا, اس پہ بھی اعتراضات آ رہے ہیں کہ کوئی اتنا زیادہ ڈیلے ہوئی, لیکن اس سے بڑھ کے جیسا میرے لیے تو بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ وہ ان کو خدائے خدمتگار کا لقب دیا تھا افتخار چودھری صاحب نے, سابق ہمارے چیف جسٹس ہیں شاہد اورکزئی صاحب. بنیادی طور پہ ان کے خلاف وہ گئے تھے پہلے ریٹرننگ افسر کے پاس کہ جی دیکھیں ان کے کاغذات مسترد کر دیے جائیں, ان کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ تو اس حلقے کے نہ تو ووٹر ہیں اور نہ ہی آپ متاثرہ فریق ہے, تو لہٰذا آپ کی پلی نہیں لی جاتی. اس کے بعد یہ گئے ہیں ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ میں ان کی درخواست کو سنا بھی گیا ہے, اور جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب یہ وہی جج ہیں جنہوں نے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کیا تھا تاحیات, اور فواد چودھری صاحب کے بارے میں بھی اسی طرح کی ججمنٹ آئی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب بعد میں انہوں نے جا کے ایک ڈویژن بینچ سے دوبارہ نہیں, وہ ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ لاہور سے پھر ان کو یہ قلم ہوئے تھے فیصلے. بٹ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی 25 سے پہلے آپ نے فیصلہ دینا ہے عدالت نے. اگرچہ وہ جو کورٹ ہے اس نے کیونکہ 1.5 سال پہلے خود حنیف عباسی صاحب نے ایک درخواست کی تھی کہ اس کیس کو نمٹا دیں, بڑا لمبا ہو گیا ہے, تو اس وقت تو ANF نے ایک وقت مانگا تھا کہ جی میں تھوڑا ٹائم دیں تیاری کے لیے, اور اب بھی کوئی 2 اگست کی تاریخ مقرر ہوئی تھی کہ جی اس پہ پھر پروسیڈنگ آگے شروع ہوں گی اور اس کا پھر فیصلہ ہوگا. لیکن بیچ میں کیونکہ ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ آ گئی, اس بنیاد پہ پھر جج کو مجبوراً یہ فیصلہ دینا پڑا. اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں کچھ لوگ گئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی مین کنٹسٹنٹ تھے, اب وہ ہے نہیں, الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے. تو انیشلی یہ بھی ہو گیا کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا. تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ ایک متاثرہ فریق نہیں تھا, وہ گیا, اس کو اتنا بڑا ریلیف ملا کہ ایک شخص کو عمر قید ہوگی. سر دیکھیں یہی چیزیں جو ہے متنازع بنتی ہیں, یعنی صحیح ہے کوئی اس بات سے وہ اختلاف نہیں کر سکتا ہے کہ اگر کوئی جرم کیا ہو کسی نے اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن جس طرح سے پورا نظام چلتا ہے پھر کہ جو وہی بات صحیح ہے کہ 2012 میں یہ کیس بنتا ہے, 6 سال ہو گئے, وہ ایسا لگتا ہے کچھوے کی چال چلتا رہا یہ کیس. یہ کسی کو اس وقت کیوں نہیں خیال آیا کہ ذرا فیصلہ جلدی کر دیا جائے, کیونکہ اتنا بڑا الزام کسی پہ ہے کہ, اور وہ بھی خاص طور پہ ایک پبلک جو ریپرزنٹیٹیو ہے اس کے خلاف, تو اس کے بعد جو ہے اچانک اتنی جلدی کیسے ہو گئی کہ جو ہے یہ سارا کر لیا گیا. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر اسی قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو پھر جو ہے لوگ سوال بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے متعلق شکوک بھی پیدا ہوتے ہیں, پھر آپ کے پورا سسٹم کے متعلق جو ہے سوالیہ نشان بھی کھڑ کے آتے ہیں. اگر فرض کیجئے, مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کے خلاف ان کے ثبوت کیا تھے, اگر فرض کیجئے 100% جو فل پروف ان کے خلاف ثبوت بھی تھا, تو مسئلہ یہ کہ جس طرح سے سارا کچھ ہوا ہے اس کے بعد تو متنازع بن جاتی ہے چیز. اب یہ میں خیال پاکستان کی تاریخ میں مجھے کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی ہے کہ 11 بجے رات کو آپ جو ہے ایک فیصلہ سنائیں جا کے, اور اتنی جلدی سے فیصلہ سنائیں اور پھر عمر قید. تو یہ تو اس میں تو سب چیزیں جو نظر آنی شروع آتی ہیں, مطلب ہم جیسے لوگ جو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی رہے اور ہر شخص کو برابر کا قانون دیا جائے, تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ان کو بھی جو ہے لگے گا کہ یار وہ حنیف عباسی جو ہے وہ اس کو صرف سزا اس بات پہ دی گئی ہے کہ چونکہ وہ الیکشن لڑ رہا تھا کسی کے خلاف. تو اب یہ اگر بنتی ہے نصرت صاحب, علی موسیٰ گیلانی
ان کے خلاف بھی اسی طرح کا کیس ہے اور وہ 2011 میں بنا ہوا ہے. مخدوم شہاب صاحب تو شاید الیکشن نہیں لڑ رہے, میری اطلاع تو یہ ہے کہ نہیں لڑ رہے. علی موسیٰ گیلانی تو الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ جو خدائے خدمت گار ہیں یہ اس حلقے میں تو جا کے ریٹرننگ افسر کے پاس درخواست کرنے نہیں گئے کہ ان کے خلاف یہ کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے, لہٰذا ان کے کاغذات بھی مسترد کر دیے جائیں. پھر سر اس کیس کے اندر عرفات ٹریڈرز جن کے 2 ملازمین پہلے یہ بیان دیتے ہیں کہ جی بالکل 11,000 ٹیبلٹس تھیں جو ان کی گرے فارما نے پرووائڈ کی اور ہم نے فروخت کی. اگلا چلان جب پیش ہوتا ہے وہی 2 ملازمین کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے, جو ہم نے پہلی اسٹیٹمنٹ تھی وہ غلط تھی, انہوں نے کوئی ہمیں کوشچن نہیں دی. جو 500 کلو گرام کے ان کے اوپر ایک طرح سے الزام ہے کہ شاید انہوں نے ان کو ادروائز یوز کیا ہے. تو سر یہاں پہ پھر جو 2 لوگ اپنے بیان سے ہٹے ان کے خلاف کوئی سزا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو اپنا وہ کہہ رہے ہیں زید صاحب کہ نون لیگ ایم این اے پہلے 2-3 لوگوں کو آپ کر چکے ہیں, اس کا مطلب ہے نواز شریف کو ایک اور موقع فراہم کر رہے ہیں کہ صرف نون لیگ کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا. شیرازی صاحب دیکھیں, میں ابھی بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ جیسے آپ نے بتایا ہے کچھ ایسے بہت سارے فیکٹس ہیں کہ جن کو ریفر کیا جا سکتا ہے. صحیح. میرا شروع سے یہ رہا ہے پرنسپل کہ میں ججمنٹ کے اوپر جو آرگومنٹ ہیں اب حنیف عباسی صاحب جانے اور ان کے وکلاء جانے اور عدالت جانے, ٹھیک ہے نا جی, ہم اس سے الگ ہو جائیں. صحیح. ہمیں صرف اس کا سیاسی پہلو یہ دیکھنا ہے کہ میسیج غلط گیا ہے. صحیح. اگرچہ اب جیسے زاہد صاحب اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ یہ کریں گے تو اس سے جو مخالف پارٹی ہے کل سے ٹویٹر پہ ہنگامہ برپا ہے. کیوں ہنگامہ برپا ہے؟ کہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ریحام خان صاحبہ نے جو گندی کتاب لکھی ہے کوٹ ان کوٹ, اس میں شاید انصاف کا اور انہوں نے کوئی انٹرویو بھی کیا تھا, اس میں اب یہ قائل یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جیسے حنیف عباسی ایک منشیات فروش تھا, اس نے یہ 500 کلو گرام کا کوٹا حاصل کیا اور اس کے بعد وہ پوڑیاں بیچ کر جو عام بالکل یہی تاثر دیا گیا کہ جی منشیات فروش قوم کے بچے خراب کرنے والے یہ ایک تاثر آ گیا. صحیح. اب اس شخص کی آپ نے عزت جو ہے وہ تو اچھال دی, منشیات فروش یعنی کہ پوڑیاں بیچنے والا. اب وہ جائے گا عدالت, جب عمر قید کی بھیا سزا ہوتی ہے تو اس میں ضمانت کے حصول کے لیے بھی کم از کم آپ کو 1 سے 1.5 سال لگ جاتا ہے, بہت فاسٹ ٹریک ہو. صحیح ہے جی. اس کے بعد صرف ایک بہتر ہوا ہے کہ وہ لگا تھا کہ بھئی واک اوور مل گیا ہے شیخ صاحب کو جی, وہ شاید الیکشن کمیشن نے روک دیا ہے. اب اس پہ وہ چونکہ ان کا اپنا ایک اعزاز بھی تو ہے نا. دیکھیے وہ جیسے میں آپ کو کل بھی عرض کر رہا تھا, ہم لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 2 افراد کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے انہیں صادق اور امین کہا ہے. ایک عمران خان اور دوسرے شیخ صاحب. ہاں یقیناً. اور شیخ صاحب جب بھی گئے ہیں ریلیف لے کر آئے ہیں. صحیح. تو کوئی پتہ نہیں وہ یہ کہیں کہ جی آپ کیسے, کہ ایک بندہ کرمنل تھا اس کو سزا ہو گئی, آپ کیسے الیکشن روک سکتے ہیں؟ تو 25 تاریخ تک ہو سکتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن کا دا ویری ایکٹ کیوں نہیں یہ کرنا پڑا. اور بعد میں اگر فرض کریں شیخ صاحب کے پرزور اسرار پر الیکشن ہو جاتا ہے تو بات پھر وہی رہے گی, کنٹروورسی رہے گی. لیکن میسج ٹھیک نہیں گیا. دوسرا صاحب کہتے ہیں میسج یہ تو نہیں کرنا چاہیے نا, یا کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں آئی ہوپ ناٹ, آئی ہوپ. لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں کہ میسج ٹھیک نہیں گیا, نہیں بالکل. آئی تھنک اس کے اوپر ہم اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. بس بات یہی کرنے کی ہے کہ اس سے وہ جو پی ایم ایل این کا ایک الزام ہے اس کو زیادہ وہ سٹرینتھن ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جس طرح کہ ایک دم اس کیس کو ریوائیو کیا گیا, ڈیڈ لائن دی گئی کہ اب فیصلہ کرنا ہے, ابھی کرنا ہے, اور جس طرح کل وہ 12 بجے کے بیٹھے ہوئے تھے اس کورٹ روم میں, رات کو 11 بجے انہوں نے اناؤنس کیا ہے, پھر وہی کیا کہ سارے جرنلسٹ کو نکال دیا, دروازے بند کر دیے. دیکھیے یہ پہلے کبھی بھی ایسے نہیں دیکھا. سپریم کورٹ میں کتنے بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے 2 پرائم منسٹرز کو ڈسکوالیفائی کیا ہے. کبھی اس طرح کا ہم نے تماشا نہیں دیکھا کہ کورٹ روم کے دروازے بند ہو گئے, سیکیورٹی آ گئی, جرنلسٹ کو باہر نکال دیا, اور پھر وہ انتظار ہو رہا ہے رات کی 11 بجے. ہاں کٹنگ جو اس سے پہلے احتساب عدالت کا بھی اس سے کم از کم 2 میسیجز تو ضرور جاتے ہیں. یہ جو اس سطح کی عدالت کے ججز ہیں ان کی جو ہے رائٹنگ کیپیسٹی کافی ویک ہے.
उन्होंने भी कितने बजे को 10-1 बजे करना था ना, तो शाम में कुछ 7 पहले बजे सुना कहा गया था कि 11 इन्होंने भी 12 से रात फिर के 4 बजे इनका को बेचारों का कोई लिखने में कोई प्रॉब्लम है, इनको दोबारा से कोई कोर्सेज करवाए जाएं हाउ टू राइट क्विकली। नहीं बट शाजी दूसरे दिन अनाउंस कर देना जजमेंट, ये क्या नहीं वो तो हुक्म था ना कि आप 21 तारीख को करें। नहीं तो उसका आसान तरीन तरीका होता है कि आप सजा सुना के तो एक लफ्ज कहते हैं, मैं बता देता हूँ अगर हम जज नहीं रहे हैं कि जी रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर, ये भी हो सकता है। एक और खाली मेरा एक चीज, लेकिन जजीलो खार करना था, दिखाना था, मैसेज कन्वे कर दिया। एक चीज मेरा खाली ये है कि इससे सिर्फ ये बात नहीं आती कि मुस्लिम लीग का नैरेटिव सबसे बड़ा जो डैमेज है, जिसमें थोड़ी बहुत भी कहीं इज्जत रही हुई थी जुडिशरी पे या आपके पूरे जो इंतजामिया पे, उसकी ऐसी तैसी फिर गई है। आप मुझे बताइए कौन इस पे यकीन करेगा? और इसमें देखिए, सॉरी जस्ट वन लास्ट थिंग, कि ये कितना ऑड केस है। जैसे आप खुद भी बात करें कि जिसको वो एफेड्रीन दी गई जिस कंपनी को, उसको आपने उम्र कैद कर दी और कोई हमें खबर नहीं है कि जिसने वो ऑथराइज की कोई और, उस मतलब कि लग रहा है कि जैसे एक वैक्यूम के अंदर ये क्राइम हनीफ अब्बासी ने कमिट किया है, इर्द गिर्द दूसरी तरफ कोई भी नहीं था। शहाबुद्दीन साहब गिलानी वो उनका भी यही इस तरह का था, और यहाँ भी एकदम उम्र कैद होगी और कोई मालूम नहीं कि और इसमें कौन इन्वॉल्व था या नहीं इन्वॉल्व था। बाकी सब केस खत्म हो गया, एक आदमी को सिर्फ भेजना था जेल में और एक इलेक्शन उसका इलेक्शन कत्ल करना था। डॉन न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदेद। मुजाहिद साहब आपकी तरफ आऊँगा। इनफैक्ट जो बात हो रही थी हनीफ अब्बासी साहब के बारे में, जो एक फ़ैसला आया है, जिस अंदाज से फ़ैसले आ रहे हैं, फिर एक तो ये बताइएगा कि जो नून लीग का विक्टिम कार्ड है वो और ज़्यादा मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो अदालती फ़ैसलों के ज़रिए नाअहल हुए हैं। और फिर जो हम बात कर रहे थे कि अदलिया के बारे में, एक बड़ा इदारा, उसके बारे में जो साख उसकी है, जो पब्लिक परसेप्शन है, वो किस तरह की बन रही है? एक तो पहले तो ये मेरे ख्याल है नुसरत जावेद की इस बात ने बड़ा लुत्फ़ दिया कि ज़रा इन लोगों को दोबारा ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए कि फ़ैसला बाकायदा बेचारे लिखें, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं। और दूसरे जो जाहिद ने बात कही उसमें बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इसकी टाइमिंग जो है, यानी एक केस जो 2011 से चल रहा था, 12 से चल रहा था और उसके 7 साल हो गए, और सिर्फ इलेक्शन से 3 दिन पहले और आप लोगों को याद होगा कि नैब ने एक बार अभी कुछ अर्से पहले ये कहा था कि अब हम किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे इलेक्शन के 25 जुलाई तक। और अगर मैं समझता हूँ सिर्फ एक यही केस पे क्या मुनसर है, वो जो हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि जनाब 33 लाख केस पेंडिंग पड़े हैं, बल्कि मैं ख़ास तौर पर एयर मार्शल अजहर खान का केस का जिक्र इसलिए करूँगा कि वो जो पता 18 साल पुराना केस है, अगर उस केस में मुलव्विस उन एजेंसियों के इदारों के सरबराहों को और उन सियासतदानों को ये हमारी पास की जुडिशरी सजा दे देती, तो फिर ना उस एजेंसियाँ इतनी दीदा दिलेरी से ये सब कुछ कर रही होती, ना वो बशमूल नवाज शरीफ साहब इस तरह पैसे ले रहे होते एजेंसियों से। यानी खुला केस था, हल्फिया बयान दिया। मुझे नहीं इल्म कि आज कितने बेचारे उनकी ये केस बंद, यानी अजहर खान के ज़िंदगी की लाइफ तो केस बंद हो गया और वो केस अभी तक खुला हुआ है। तो ये जो एक हनीफ अब्बासी का केस आया है, यकीनन जो पहले से बहुत सारे सवाल उठ रहे थे उनमें इसको मज़ीद इस बयानिए को इस्तेकाम मिलेगा जो नवाज लीग लगाती रही है कि लाडलों के लिए शायद कोई अलग कानून और उनके लिए एक अलग उनको जो जिस तरह मैंने कहा ना कि 2011 का केस का फैसला 7 साल बाद हो रहा है और वो भी इलेक्शन से सिर्फ 72 घंटे पहले। जी शिराजी। जी शिराजी साहब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन तौर पे यही सवाल शायद हर तरफ उठ रहे हैं। एक और भी सर कल एक स्पीच हुई है रावलपिंडी बार में और देने वाले कोई आम शख्स नहीं थे बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सीनियर जज। अब यही देख लें, ये तकरीर है। अब ये उन्होंने भी बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन, अब इस तकरीर को भी 24 घंटे हो गए। ऐसा मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। इनफैक्ट एक वो वही जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी 2 आला तरीन इदारे जिनके बारे में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि उनके हवाले से आप इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते, गोया कि अदलिया का इदारा और फिर पाक फ़ौज।
लेकिन दोनों इदारों के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी जो पिछले हालात बने हैं, एक तो ये कि इसका ज़िम्मेदार सिर्फ किसी एक इदारे को या बाकी लोगों को नहीं बल्कि 50% अदलिया को उन्होंने ज़िम्मेदार करार दिया है। फिर कुछ उन्होंने हमारे इंटेलिजेंस इदारे उनके हवाले से भी बड़े सवाल उठाए हैं। अगरचे आज एक ट्वीट हुआ है तर्जुमान पाक फ़ौज की तरफ से और ये डिमांड की गई इदारे की तरफ से कि बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं जिससे साख बुरी तरह मुतासर हुई है, तो ज़रूर इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं क्या उनके पास कोई सबूत भी है कि नहीं। लेकिन साथ में भी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने भी एक ख़त लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को। उन्होंने कहा कि जी एक कमीशन बनाया आप, उस कमीशन के अंदर मैं पेश हूँगा और मैं बताऊँगा जो मैं एक बात कर रहा हूँ उनके उसके अगेंस्ट मेरे पास कुछ है कि नहीं। अगर ना हुआ तो यकीनी तौर पर मैं सज़ा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। कितने संगीन मामला हैं सर, दो इदारों के हवाले से बात हुई है। देखिए इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं और उसकी तहक़ीक़ात ज़रूर होनी चाहिए। मतलब ये सिर्फ नहीं है कि कौन कह रहा है बल्कि क्या कह रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। और उसके लिए ख़ुद अदलिया के लिए और जैसे ISI पे बराह रास्त इल्ज़ाम लगा है तो अगर ये तमाम तहक़ीक़ात तो बहुत ज़रूरी हैं और मेरा ख्याल ये है कि जितनी जल्दी तहक़ीक़ात होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा और शफाफ भी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये इल्ज़ाम जो है ठीक है, हम अभी इसमें आते हैं कि कुछ शौकत अजीज़ साहब का क्या किस्सा है, लेकिन ये चीज़ें जब फैल रही होती हैं तो उसमें जो है अगर इस पर यानी इधर उधर बात की जाए तो वो बात नहीं बनती है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ भी आनी चाहिए कि शौकत अजीज़ साहब के ख़ुद किरदार पे, मैं इस पे नहीं कह रहा हूँ कि बैलेंस करने की बात है, लेकिन मसला ये आता है कि आप ज़रा इन जज साहब को देख लें। पहले तो ये था कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्या इनको जज होना चाहिए था। एक तो सबसे जो के थ्रू इलेक्ट किया ना उन्होंने, नहीं वो अलग बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई इस तरह की नहीं, इसमें वजह ये आती है कि उनके जो ख्यालात, उनके जो नज़रियात और जिस तरह से सिर्फ इतनी सी बात नहीं है बल्कि यहाँ भी सूरत हाल बन के आती है कि अगर आप देखें तो उनके मुतालिक ये कहा जाता है कि उनकी अक्सरियत फ़ैसले जो हैं उनके वो सुप्रीम कोर्ट में जाके रिवर्ट होते रहे। किसी भी जज के लिए एक बहुत बड़ा एक रास्ता है। दूसरी बात यह है कि इनके सियासी बयानात आते थे। अगर आप इनके जजमेंट रूट को उठा के दें, जो सबसे रिसेंट जजमेंट थी जो कि फैज़ाबाद धरने के हवाले से थी, या जो है उन्होंने सोमोटो नोटिस लिया, जिस तरह के मैं ख्याल पाकिस्तान में इसकी नज़ीर कम मिलती है। मैं तो पाकिस्तान में ये घबराता हूँ कहते हुए कि नज़ीर नहीं है, लेकिन नज़ीर कम मिलती है कि एक जज जो है वो ये फ़ैसला करे जो आइन पाकिस्तान की जिस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, जहाँ जो आइन आपका बराबरी के हुकूक देता है दूसरे और जो है आपके गैर मुस्लिम अक़लियतों के बारे में, यहाँ पे उसने आके जो जजमेंट दिए हैं ज़रा उनके ऊपर भी देख लें ज़रा कि उन्होंने अपने तौर पर यह फ़ैसला कर लिया कि हर शख्स जो उनकी नज़र में जो मुसलमान नहीं है उसकी फहरिस्त जारी की जाए। ये कहाँ पे होता है? और जितनी भी नफ़रत की जो है आप मुझे बताइए कि इस मुल्क में जो मजहबी इंतहा पसंद अगर एक जज वो फैसले करता है और उसकी बुनियाद पे उस फैसले की अक्कासी करता है और ये हुक्म देता है हुकूमत पाकिस्तान को कि आप ये काम करें, तो मेरा ख्याल ये कि सबसे पहले ये कि इनसे कहने से पहले उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला लेना चाहिए था कि क्या एक शख्स, एक जज, एक ख़ास तौर पर हाई कोर्ट का जज जो है क्या वो फैसला करके पाकिस्तान की आइन को तरमीम कर सकता है। ये तमाम चीज़ें जो है बहुत ही बुनियादी चीज़ है। और एक और बात भी, जुडिशल कमीशन, ये इल्ज़ाम जो उन पर करप्शन के हैं वो तो 2016 से लगे हुए ना। जी हाँ, वो तो रेफरेंस 30 तारीख को उसकी जुडिशल कमीशन की जो है अब होने जा रही है, जिन्होंने इसको सियासी मसला भी बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे किसी मकसद के लिए उन्होंने बात की है, इसको हक़ाइक़ तक पहुँचना चाहिए। नुसरत साहब, ये जो मुजाहिद साहब भी बात कर रहे थे अजहर खान केस, उसके बाद आपको याद होगा जब धरना हुआ था जावेद हाशमी साहब ने पार्लियामान के बाहर खड़े होकर क्या बातें की थी। ये बातें सर नई तो नहीं है ना, ये डिबेट तो बड़ी पुरानी है। अगर हम ये कहें कि एक जज ने ये बात कर दी है तो कोई नई बात होगी, ये तो अरसे दराज से चली आ रही है। इसका कोई ना कोई इख्तिताम तो होना चाहिए सर, किसी एक पॉइंट पे तो है जहाँ फुल स्टॉप लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल अब इदारों के दरमियान जो रिलेशन बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं खुद में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं पाता कि मैं ये बात करूं। आप जानते हैं हमें कल एक कॉल आई थी, जी जी, उन्होंने कहा कि जी आज जो तकरीर हुई
اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کیمرے کو دیکھ کر جھوٹ بولا. میں نے کہا جی کون سی تقریر, مجھے نہیں پتا. مجھے یاد آ, بالکل علماء یاد آ رہا ہے مجھے بالکل. میں نے اس وقت میرے میں اخلاقی جرأت نہیں تھی. آج ہم شوکت صدیقی کی بات اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کراچی میں اس کا تذکرہ کیا ہے, نوٹس لے لیا, اور ISPR کی طرف سے وہ آیا ہے ٹویٹ. صحیح. اور یہ تھانے دار کے ساتھ مل کے چوری کرنا مجھے نہیں آتا. میں نے کل صحافت نہیں کی, مجھے آج کوئی اخلاقی جرأت نہیں پہنچتا کہ میں صحافت کروں اور اس موضوع پہ بات کروں. تھینک یو. کم از کم تیری کیا کریں. صحیح میں یا تو میں کل کہتا, میں نے کل کہا نہیں کیا یہ کیمرے پہ جھوٹا ہوں میں نے کہا کہ جی کون سی تقریر. آج چونکہ چیف جسٹس صاحب ہمارے یہاں ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ایک ہوتا تھا فیئر کامنٹ, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کب فیئر کامنٹ کرو گے اور بلا لیا جائے گا. صحیح. ایک ایسی خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی ہے, اور اس میں پھر ہر جج اپنی مرضی کر رہا ہے. تو بھائی میں نے کل اخلاقی جرأت نہیں دکھائی, مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آج بات کروں, اس لیے کہ ISPR کا ٹویٹ آ گیا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے. اب وہ جانے اور بات کرنے والے جانے, کم از کم مجھے کوئی حق. تو آپ کو سلام کہ انفیکٹ آپ کھول کے سچ بولے, لیکن عارفہ انفیکٹ پاکستان کے اندر ایشو ایگزسٹ تو کرتا ہے, یہ پرابلمز ہیں تو صحیح نا, ان کو ڈیبیٹ کرنے میں کیا حرج ہے. پاکستان کی پارلیمان کل آپ نے دیکھا ہے, کل ہمارا جو ایک ٹاپک تھا وہ رضا ربانی صاحب کا, شہری رحمان صاحبہ کا, پرویز رشید صاحب جو پارلیمان کے اندر باتیں کر رہے تھے, اسی سے ملتی جلتی باتیں تھی نا. تو یہ ایشو ایگزسٹ تو کرتا ہے, ہم اس سے ڈینائی تو نہیں کر سکتے. اور ہم اس کو ڈیبیٹ بھی روز کرتے ہیں. مجھے یہ پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے آپ کو کہ ہم بات نہیں کرتے. شاہ جی نے دوسرے کانٹیکس میں بات کی, انہوں نے جوڈیشری کی کہ ہم ذرا آج کل وہ ہوتا ہے گھبراتے ہیں جوڈیشری کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے بیکاز آف دی انوائرمنٹ. بالکل وہی میں کہہ رہی ہوں. ہاں جی بالکل وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ اس کی بات کریں تو بالکل ہاں بالکل صحیح ہے. میں تو سول ملٹری پہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو اور کتنا ڈسکس کریں گے. ہم روز ہی تو کر رہے ہوتے ہیں, جو ہم اس الیکشن کی ریگنگ کی بات کر رہے ہیں کہ الزامات لگ رہے ہیں, کوئی لاڈلا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی سینٹ کے الیکشنز کے ساتھ, تو ہم روز تو یہ چیز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اتنا زیادہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس الیکشن میں سول ملٹری کے علاوہ کوئی اور ایشو ہے ہی نہیں. شاید کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے. تو اب شوکت صاحب صدیقی صاحب نے بات کر دی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنا دیں, تو جہاں ایک ہم نے گریو یارڈ بنایا ہوا ہے کمیشنز کا پاکستان میں, اس کے اندر ایک اور کمیشن کا اضافہ کر دیں. مجاہد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں بھی چیزیں بڑی تیزی سے آگے بڑھیں گی اور جلدی اس کا کوئی جو بھی تحقیقات ہونی ہے بڑی جلدی ہو جائیں گی ٹائم فریم کے ساتھ؟ ایک تو میں عرصے بعد بالمقابل بیٹھا ہوں, مجھے تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہمارے نصرت جاوید بھائی بہت زیادہ وہ جذباتی ہو جاتے ہیں بڑے اچانک, یعنی ویسے بالکل ٹھیک ٹھاک, لیکن اپنی بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ بھی بلند ہو جاتا ہے, ان کے چہرے پہ بھی بڑی سختی آ جاتی ہے, حالانکہ وہ مسکراتے ہوئے زیادہ اچھے لگتے ہیں, اور یہ بات پیار سے کہتے تو اور زیادہ اچھی لگتی ہے. تو ہو سکتا ہے بریلوی صاحب وہ زاہد صاحب کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اور زاہد صاحب ڈر بھی جاتے ہیں اور آپ بھی ڈر جاتی ہیں نا, دائیں بائیں دونوں ڈر جاتے ہیں. وہ صرف زاہد صاحب کو ڈراتے ہیں. نہیں میں تو نہیں, بٹ وہ زاہد صاحب کو ڈراتے ہیں یہ میز پہ نہ ہاتھ چاہتا ہے. جی مجاہد صاحب نہیں یہ تو میں نے فیل کیا بھائی سوری, فاصلہ بھی ہے نا کراچی اسلام آباد کا, اس لیے شاید زیادہ مجھے محسوس ہوا ہو, اور آپ لوگ کیونکہ عادی ہو گئے ہوں گے اس لیے کہ آپ کہہ رہی ہیں ڈرانے کے. لیکن جو بات ہو رہی تھی ہمارے جیسے زاہد حسین نے کہا کہ جسٹس شوکت صاحب کے بارے میں, اور خالی یہی نہیں, اس دوران وہ چودھری کوٹوں کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا. وہ کیسے اسکوٹ نوٹس لیتے تھے. وہ بیچاری ہماری ایک یہاں کراچی کی ایک اداکارہ ہے وہ عتیقہ اوڈو, وہ کوئی شیشی آ گئی تھی, آج تک وہ پنڈی میں کیس بھگت رہی ہے 11 سال سے. یعنی اب کیا کس کیسوں کو لے جاؤ, اور کیسے ایسے لوگ جو ہیں. تو یہ جو ایک جو پوری جو سوری ٹو سے جوڈیشری کے بارے میں ہم بھی بڑے محتاط ہیں, لیکن ان کو اب اس سلسلے میں خود کنسیڈر کرنا چاہیے. اپنے کوئی جوڈیشل کونسل ہے یا نہیں ہے. اور پھر ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ اسی چودھری کوٹوں کے زمانے میں وہ شیر افون کی کیا دھنائی کی گئی تھی, وہ فلاں پہ سیاہی پھینکی جا رہی تھی, کیا یعنی کوئی لفظ اگر ہوتا نہیں تھا, کیا 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 جاتا تھا اس وقت جو ان لوگوں کے ساتھ. یہاں وسیم سجاد بیچارے آئے, ایک آدمی نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا. یعنی آپ ٹالرنس یہ دیکھیے کہ نہیں ہمارے یہاں جو ختم ہوا. اور اس میں یہ جو بعد میں ہمارے دوست چودھری اعتزاز نے وکلا گرزی کا لفظ استعمال کیا, باروں اور بینچوں نے جو پاس میں کیا, جو خودسری اور سرکشی دکھائی. آپ کے دوست تھے وہ چودھری اعتزاز, چودھری اعتزاز
نہیں وہ چودھری اعتزاز ہے ایسے کی بات چودھری اعتراض کہتے ہیں نا کہ اس تحریک وکلا تو آپ کے بھی دوست ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اب یقینی طور پہ بڑے سنجیدہ سوالات ہیں اور آواز کہیں اور سے نہیں اٹھی بلکہ عدلیہ کے اپنے گھر سے اٹھی ہے. امید یہ کی جانی چاہیے کہ اس حوالے سے تحقیقات تیزی سے آگے بڑھیں گی اور کسی منطقی انجام تک بھی پہنچے گی. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر الیکشن ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو ہمارے نمبر ہیں 051-260-6027 اور 260-6028. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اپنے اگر کے سوال ہیں تو ہمارے پینلسٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. رضا صاحب انفیکٹ ہم جو ڈیبیٹ کر رہے تھے جیسے شوکت صدیقی صاحب پہ ایک خط بھی جا چکا ہے, لیکن یہ بھی ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ کوئی ڈیفرنسز ہیں بھی صحیح, کوئی شکایات ہیں بھی صحیح, کوئی پرابلمز ہیں بھی صحیح, تو اس کے لیے جو فورم ہے وہ رائٹ فورم پہ نہیں جاتے لوگ, رادر وہ میڈیا میں آ کے اپنی باتیں کرتے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ہے مطلب الزام لگانا آسان ہوتا ہے نا پبلک فورم میں اسپیچ پہ. ایک مقصد جب ہوتا ہے تو یہ لگایا تھا, لیکن میں خالی اس کی میں تو سمجھتا ہوں ایک سیاسی اس کا مقصد زیادہ تھا, لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا الزام ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ججز کو باقاعدہ پیغامات آتے ہیں اور لفظ استعمال کیا جس میں ڈھگے چھپے الفاظ نہیں, ISI جو ہے بینچ بنواتی ہے, اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے اس پہ تحقیقات کرنی. بند ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ الگ مسئلہ بن کے آتا ہے کہ یہ جو ہے اس قسم کی آوازیں اور جگہوں سے بھی آ رہی ہیں, اور یہ جو ہے صرف ایک نہیں, اس کی وجہ سے اسی لیے یہ ساری چیزیں جب شوکت عزیز یہ بات کرتا ہے تو پھر لوگوں کو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں صحیح کر رہا ہے. اگر غلط کر رہے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے تحقیقات بھی ہونی چاہیے, اور یہ بہت بڑا مسئلہ بن کے آتا ہے. اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس میں بات نہیں کرتے ہیں, ہم بات ضرور کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. اور یہ تو یہ تھا. اس کے بعد ہم نے اسی بھی بات کی تھی جب یہ سینٹ میں جب رضا ربانی صاحب کی جس دن تقریر تھی, جس دن شاہد رحمان کی تقریر تھی, جس نے پرویز رشید بھی بولے تھے, وہ ساری باتیں یہ تھی. تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ کے پارلیمنٹ کے جو اپر ہاؤس ہے وہاں سے بھی آواز آتی ہے تو پھر بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. عارفہ ٹائمنگ کی بار بار بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ایشو جتنے بھی ہیں سارے پرانے ہیں. اس وقت جب کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, 2 دن 3 دن باقی ہیں, اس موقع پہ آ کے اس طرح کی باتیں کرنا مقصد کیا ہے؟ صاحب یہ دیکھیں, یہ تو اب ایک ایرریلیونٹ سی چیز ہو گئی ہے کہ مقصد کیا ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں انہوں نے بات کر دی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. میرے خیال میں ہم بہت عرصے سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس ایشو کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کمیشن بنا دیں, فوج بھی کہہ رہی ہے کمیشن بنا دیں. اب بس چیف جسٹس فیصلہ کر لیں, کیونکہ یہ بھی سول ملٹری کا ایشو ہے ہمارے ملک میں, اور اس کے اندر ہم اس پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں. بٹ یہ بھی جو ایک طریقہ ہے نا کہ الزام لگانے کا وداؤٹ بیکنگ اٹ اپ, اور وہ ہوتا رہتا ہے, دس آلسو نیڈس ٹو کم ٹو این اینڈ. سو مطلب کہ ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے, ایک ڈسکشن ہو رہی ہے, وہ ہونی چاہیے. بٹ یہ سمجھنا کہ اگر کوئی الزام لگا رہا ہے تو سڈنلی وہ کوئی بہت بڑے جہادی بن گئے, چاہے وہ کسی پہ بھی لگا رہے ہوں, چاہے کوئی PTI پہ لگا رہا ہو, یا کوئی مسلم لیگ نواز پہ لگا رہا ہو, کوئی فوج پہ لگا رہا ہو. سو آئی تھنک یہ بھی ایک ہم نے بہت زیادہ ایک طریقہ بنا لیا ہے, کیونکہ سول ملٹری کا مسئلہ ان الزامات کے پبلک ہونے سے حل نہیں ہوگا. شاید اس کے لیے وقت لگے گا. آئی کین بی رانگ, بٹ میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ وقت لگے گا. تو یہ جو اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ کوئی الزام لگا دیتا ہے تو وہ ایک سائڈ کے لیے ہیرو بن جاتا ہے, دوسری سائڈ اس کو گالی دینا شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے سوائے اس کے کہ ہم ایک بہت پولرائز معاشرے میں رہ رہے ہیں, مجھے تو اس میں کوئی اور اس میں کمال کی بات نہیں نظر آتی. ایک اسلام آباد سے کالر بھی ہے, سب سے بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب, نصرت جاوید صاحب سے بات کر لی. جی جی بالکل کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ پتہ کرنا تھا کہ حنیف عباسی صاحب کا جو کل فیصلہ آیا ہے, اس سے پہلے بھی کبھی رات کو اس قسم کے کبھی فیصلے آئے وہ 11 بجے رات کے, یا کوئی یہ تو پھر شکوک و شبہات ڈالنے والی بات ہے, یا اس سے پہلے بھی یہ کوئی ٹرینڈ چلتا رہا ہے اس قسم کا؟ کائنڈلی ذرا جواب دیجیے گا. نہیں جی, پہلی مرتبہ ظاہر صاحب بتا رہے تھے جی, پہلی مرتبہ ہوا ہے, اور اس سے میں نے یہی تھوڑا سا اخذ کیا ہے کہ شاید آج کل کے جو ججز ہیں انہیں دقت ہوتی ہے یعنی فیصلہ لکھنے میں. تو ظاہر ہے انگریزی جو ہے سامراج کی زبان ہے,
ہم اس سے جان بھی چھڑانا چاہتے ہیں. عدالتی زبان اردو والی ذرا مشکل ہے، اس کو بھی گرفت میں لانا، اور غالباً یہ کو پنجابی ہوں گے وہ بھی آتی بھی نہیں ہوگی. لیکن اب تو سر ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ اردو میں بھی آپ فیصلے لکھ سکتے ہیں. تو انہیں اردو بھی نہیں آتی ہوگی نا. اچھا یہ بھی ہوگا، آپ پنجابی اگر ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں. بول لینا جو ہے ویری گڈ سب ایڈیٹر، مجھے نوکری لگوا دیں. نہیں، لیکن لیگل زبان بھی تو چاہیے. وہ مجھے بتاتے رہیں گے نا، میں اس کی انگریزی ٹھیک کر دوں گی. اسٹینوگرافر تو ان کے پاس ہوں گے. ہاں تو انگریزی انہوں نے کہیں اور سے ٹھیک کروا لی ہوگی. اچھا اچھا. لیکن 11 بجے کا کہہ رہے ہیں، میں خیال سے پہلے زاہد صاحب رویت ہلال کمیٹی 11 بجے چاند کا اعلان تو کرتی رہی ہے میرے خیال میں. لیکن رویت ہلال کمیٹی میں کیوں ان کو چاند دیکھنا پڑتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، وہ گواہیاں آ رہی ہوتی سر. اس کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے. یہ جو رویت ہلال کمیٹی، ان کے پاس 2 دن 2 ایسے مواقع ہوتے ہیں جس میں وہ ٹیلی ویژن والے سارا فوکس ہوتا ہے اس میں. صحیح ہے. اگر وہ 7 بجے اعلان کر دیں تو وہ معاملہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. تو ان کی تو ایک جواز ہے کہ وہ 11 بجے تک دکھائیں، لیکن ان کا جواز ابھی سمجھ میں نہیں آیا میرے. مجاہد صاحب آپ کو بھی سر شریک گفتگو کرتے ہیں. انفیکٹ وہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ٹائمنگ کا ہے، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے نیت پہ شک کیا جا سکتا ہے کہ اگرچہ آپ بڑا جینوئن ایشو اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک ایسے خاص موقع پہ اٹھا رہے ہیں جب کسی خاص ادارے کے حوالے سے باتیں پہلے بھی ہو رہی ہیں اور آپ بھی اس ادارے کو تھوڑا سا کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو نیت آپ کی پھر ٹھیک نہیں لگ رہی. آپ ایشو کو ریزالو نہیں کرنا چاہتے بلکہ کسی ادارے کو آپ بلیم کرنا چاہ رہے ہیں. مقصد آپ کو صرف اتنا ہی ہے. دیکھیں غیر معمولی واقعہ، اور مثلا پہلے مجھے نہیں، یہ بھی ذرا درست کر دیں کہ ہفتے کو حتیٰ کہ پورے اتوار تک کو بھی اب پروسیڈنگ ہونے لگی ہے. آج میں جا رہا تھا تو پتہ تھا کہ سڑکیں دونوں جانب کی بند تھیں، پریس کلب سے لے کر جو ہے وہ ہمارے آیا چنی روڈ تک. تو پتہ چلا کہ تب مجھے خیال آیا کہ آج سپریم کورٹ کی بینچ لگی ہے، جس میں آج پھر چیف جسٹس صاحب نے اپنی برہمی کا اظہار بھی کیا شوکت صدیقی صاحب پر اور تحقیقات کرا. لیکن اس میں بھی انہیں 24 گھنٹے لگ گئے، اور یعنی جو کل انہوں نے غالباً صبح کے وقت کرا تھا، اور یہ جو آئی ایس پی آر کو بھی 24 گھنٹے لگ گئے. اور صرف یہ تبصرہ آیا، ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی اور بڑی خبر آ جائے گی اور یہ خبر جسٹس صاحب کی تقریر بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی. آپ تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سنجیدہ ایلیگیشن ہے. خیر ویسے ایجنسی کے حوالے سے آپ وہ ہم اب بھول گئے، ورنہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ حمید گل صاحب جو ہے وہ کتنے دھوم دھام سے کہا کرتے تھے کہ جناب میں نے آئی جی آئی بنوائی. اس کے بعد تو ایک، بلکہ میں نے سنا وہ جو بعد میں ایک آئی جی آئی کا جب اجلاس ہوتے تھے تو یہاں 11 ممبر کے ساتھ ایک اور وہ بھی بیٹھتے تھے ساتھ. تو ہم تو پتہ ہی کیا کیا چیزیں پاس میں ہضم کر چکے ہیں ان کے سب باتوں کو. تو مجھے تو یہ زیادہ حیرت نہیں آتی. پشاور سے سارے کالر بھی آ گئے ہیں. پشاور سے کالر ہے جی. السلام علیکم جی. پشاور. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. سوال کیجیے. جی سر میرا یہ ویریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں کہ سر نے کہا کہ کوئی فیصلہ رات کو پہلے نہیں آیا ہے. اس سے پہلے جو دانوی کمیشن والا فیصلہ تھا وہ بھی رات کو آیا تھا، اور ممتاز قادری والا فیصلہ بھی رات کو آیا تھا. یہ صحیح کہتے ہیں جی بالکل. فیصلہ تو پہلے ممتاز قادری کا رات کو آیا تھا. تو آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ نصرت صاحب وہ کہتے ہیں جی ہو جاتے ہیں، لینگویج کا ایشو نہیں ہے بلکہ بعض اوقات کچھ اور بھی. ان کی سینٹنسنگ انہوں نے رات کو کی تھی، فیصلہ شاید رات کو نہیں آیا تھا. بٹ آئی کین بی رانگ. یہ جسٹس کھوسا کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ دن دھاڑے آیا تھا. کوئی اس میں میرے خیال تو نہیں اس میں. ہاں جو ریجیکٹ ہوئی تھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. وہ میرے خیال سپریم کورٹ سے جب ریجیکشن ہوئی تھی اس میں کوئی رات دن کا وقت تھا. دن کا وقت تھا. ممتاز قادری کی بھی سینٹنسنگ وہ مطلب کہ وہ شاید رات کو ہوئی تھی. ہاں وہ تو ہوتا ہو اسی طرح کہ آخری پہر میں ہوتی ہے فجر کے وقت ہے. جی جی بالکل ہوتی فجر کے وقت. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ڈان نیوز کی الیکشن ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. ایک بار پھر ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ایک خبر اور بھی سر میں نے پڑھی ہے. جو بیلٹ پیپرز کی استفاع کہا گیا تھا کہ بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہیں، بٹ کہا گیا کہ سندھ کے علاقے 7 میں کہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ وہ ڈبے کھولے گئے ہیں، کہیں تو ایک آدھ جگہ ٹھپے بھی شاید لگائے جا رہے تھے. اور پنجاب کے اندر بھی کچھ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی کس طرح کی کوشش ہوئی ہے. تو جو سیکیورٹی میئرز لیے گئے تو اس کے حوالے سے تو بتایا گیا تھا کہ بڑے زبردست ہیں اور اس دفعہ کوئی ایسا ہونے والا نہیں ہے. لیکن 2 واقعات ہیں تو اشارہ دے دے کہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ پوسٹل بیلٹ کا ہمیشہ ایک مسئلہ رہتا ہے، اور میرے خیال 1-2 واقعات ہی ہوئے ہیں. دادو کا واقعہ جو آپ بتا رہے ہیں جی 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 اور دوسرا اور ابھی تک پنجاب کا کہہ رہے ہیں وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا ہے. ہاں لیکن اس کی واحد جو ہے جہاں پہ ثبوت کے طور پہ پیش کیا گیا تصاویر کے ساتھ،
وہ صرف دادو کا ایک ہے، جس میں بھی میں خیال اتنا لمبا چوڑا معاملہ ہو نہیں سکتا اس لیکن وہ کہہ رہے تھے یہ تو چیزیں پاکستان آرمی کے کسٹڈی میں ہیں اور کسی اور پوسٹل بیلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے حلقے پہ آپ بھیجتے ہیں، اگر آپ غیر ملک میں ہیں اور آپ کا ووٹ جو ہے آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس طرح سے بھیجتے ہیں. تو ہمارے یہاں شاید اتنا پائیدار سسٹم ابھی تک نہیں ہے کہ پوسٹل کو بھی بیلٹ کو بھی وہ رکھ سکیں. میرے خیال مجھے تو یہی نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ بہت بڑے پیمانے پہ مشکل ہوتی ہے ان چیزوں کو گڈ مٹ کرنا میرے خیال، کیونکہ جو بھیجتے ہیں تو اس کا بھی ایک اندراج تو کہیں نہ کہیں ہوگا. لیکن یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ترسیل یہاں سے کیے گئے ہیں اور وہاں پہ الیکشن ڈے پہ یوز ہونے ہیں بیلٹ پیپرز. اچھا مجھے اس کا تھوڑا سا علم نہیں ہے کہ ان کے حوالے سے بات کریں کہ وہ جو سیلیں توڑی گئی ہیں، ڈبے کھولے گئے ہیں اور بیلٹ پیپرز انہوں نے اپنی کسٹڈی میں لے کے شاید ان پہ ٹھپے لگانے کی کوشش ہوئی ہے. دوسرا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ انتظامات، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی بڑا شدید اعتراض آیا تھا اور خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اردو بازار میں چھپائی کروا کے اس کے بعد میرا خیال ہے جی اس کا چھپائی سے تعلق نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ لمیٹڈ ایک نمبر ہوتا ہے پوسٹل ووٹ، جی جی، جو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس غالباً پہلے آنا ہوتے ہیں. صحیح، آپ کو پہلے بھیجنا ہوتے ہیں اور پھر وہ آپ کے پاس پہلے آ جاتے ہیں. تو وہ ایک لمیٹڈ نمبر ہوتا ہے. یہ اوور آل بیلٹ سے اس کا تعلق نہیں. زیادہ تر جو لوگ کلیئر پوسٹل بیلٹ زیادہ تر جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، جو باہر پاکستانی اور آپ کے مختلف ایمبیسیز وغیرہ ہیں وہ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں. زیادہ تر مجھے یہ نہیں پتا ہے، عام ابھی تک اس کا وہ نہیں بنا ہے. راولہ کوٹ سے سر ایک کال ہے، کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی سوال کیجیے. نصر صاحب اور باقی سب ساتھیوں کو جی السلام علیکم. نصر صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں. جی پوچھیے. جی پوچھیے سر. پیر در پہ جو دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اور یہ لاسٹ جو بڑا افسوسناک ہوا بلوچستان میں بھی بار بار نام آتا ہے کہ جی اس میں یہ افغان سے آئے ہیں، افغانستانی ہیں، افغانی ہیں، ادھر سے آتے ہیں. اس وقت افغانستان میں لاکھوں افغانی اور ہر سال جو ہے وہ ایک ہوتی ہے ان کی جی کہ اس سال افغانی چلے جائیں گے اپنے افغانستان میں، اور ہر سال پچھلے کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ ان کو بالکل آخری جب ان کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے جی تو ہم سنتے ہیں کہ ان کو مزید جو ریفیوجی کمشنر آئے ہیں اور انہوں نے کون سی گدڑ سنگی لے کے آتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن پچھلے کئی سالوں سے ان کو جو ہے وہ یہ دے رہے ہیں. ایک تو یہ اس حوالے سے بات کروں. ایک اور چھوٹا سا سوال ہے میرا کہ خان صاحب اس دن لاہور میں انہوں نے تاجروں سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ میں ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد کم کروں گا. ابھی کراچی میں تھوڑی دیر پہلے انہوں نے یہی وہ کراچی چیمبر میں بھی کہا جی کہ جب ہم آئیں گے تو ٹیکسوں کو کم کریں گے. صبح انہوں نے بی بی سی کو کہا جی کہ ہم امداد نہیں لیں گے، قرضے نہیں لیں گے. تو وہ ملک چلائیں گے کس طرح؟ کائنڈلی اس پہ بھی تھوڑا سا کمنٹ کر دیں. وہ کرپٹ لوگوں کو گرفتار کریں گے جی، وہ محمد بن سلمان کی طرح ان کو کہیں گے کہ یہ سائن کرو اور اللہ خیر صلی اللہ تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اچھا مطلب پکڑیں گے اور پیسے لیں گے اور کام سلمان. ایک کشمیر سے ایک اور کالر بھی ہیں سر، ان کی بھی سن لیتے ہیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام جی. جی سوال کیجیے. سر میں نے پوچھنا یہ کہتا تھا کہ جو گرفتاری کا جو دیا ہے حکم جو رات 11 بجے کا جو دیا ہے جی جو رات 11 بجے کا حکم دیا بھیا. ہلو جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. پہلے ڈسکس کر چکے تھے ہم کہ رات 11 بجے اس کو تو اس پہ کافی بات ہو چکی، لیکن اگین وہ جو بات کر رہے تھے کہ ٹیکس کی آپ ٹیکس بھی کم کر دیں گے سر. آسان ترین بتا رہے ہیں نا. دیکھیے آپ بیٹھیے، 300 ارب روپے بنتے ہیں نا ان کے، وہ جو 300 ارب روپے کہتے ہیں نا نواز شریف خاندان کے، وہ تو 3000 کروڑ تک کہتے ہیں سر. پتہ اچھا چلے 3000 کروڑ ہو گئے. صحیح. تو اچھا وہ جو کہتے ہیں چوری کی ہے. چوری ہوئی. ہاں اور ان کے پاس جو ہے یہ اپنے بھیجیں گے لا انفورسمنٹ کو، اور ادھر اے سی ویسی سب بند کر کے ایئر کولر وغیرہ. سوئس بینک اور برطانیہ کے ساتھ. ارے بھیا سائن کریں گے نا نواز شریف. اچھا کہ میاں آج باہر جانا ہی پیسے دو تھوڑا سا. میں تو یہ ایک اور اس طرح ان کے ذہن میں بھیا جو ٹیکنالوجی ہے کچھ اس طرح کی ہے. میں باقی یہ کہ وہ ایک پکار ایک صرف میں کر لوں سوری وہ ایک پکار دیں گے تو دیکھیے ان کے کہنے پہ کینسر ہسپتال بنا، نمل بنی، پھر وہ قرض اتارو ملک سنوارو. یہ چونکہ ان پہ اعتبار ہے تو پھر لوگ دیں گے ٹیکس کی. ایک تو کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہیں الیکشن سے پہلے تمام جماعتیں یہ بات کرتی ہیں. یہ پہلی دفعہ ہم نہیں سن رہے ہیں. اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ میں آؤں گا تو ٹیکس کا بوجھ کم کر دوں گا، کشکول توڑ دوں گا. یہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہماری جو ہے
جو سیاست کی یا انتخابات سے پہلے اس قسم کی ریٹرک ہوتی ہے، یہ چیزیں اسی چیز کا حصہ ہے. میں اس سے زیادہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا ہوں. ایک وقت تھوڑا سا میں بتا دوں، جو ہے میاں صاحب نے جو ایک لکھا ہوا تھا، یا ایاز امیر نے اپنے ایک آرٹیکل میں بھی لکھا تھا کہ جو ہے الیکشن سے پہلے انہوں نے کچھ کالم اخبار نویسوں کو بلایا تھا انہوں نے کہ آپ کی زبان گنگ ہے، مطلب آپ نہیں بول سکتے. انہیں بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، ہنستے ہنستے کر لیتے. میں کچھ ایسی بات کر سکتا ہوں اس لیے بریلوی صاحب یہ جواب دیجیے آپ کی طرف تھرو کر دیا کوسچن سر. نہیں، وہ ابھی آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ جو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں میرے خیال میں ہماری جو ڈان نیوز کا ایک بڑا اچھا پیکج چلا. میں تو اس کو ایوارڈ دینا چاہ رہا تھا کہ وہ دکھاتے ہیں کہ نواز شریف اور عمران خان اور یہ سب بیان کیا دے رہے ہیں، اور پھر چل رہا ہوتا تھا کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. وہ بڑا اچھا سا وہ میوزک کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ الیکشن سے پہلے مجھے وہ بڑا لطف دیتا ہے کہ یہ جب تقریریں ان کی ہو چکے ہیں تو بعد میں آپ یہ ہلکا سا گانا چلانے کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اور آپ کو بھی علم ہے کہ پچھلے 11 الیکشن ہم بھی دیکھ چکے ہیں. منشور پروگرام نعرے وہ سنتے ہیں، اور پھر جو حشر اور جو حال ہے وہ آپ سب لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے جناب. جی عارف، آپ کو بھی لگتا ہے کہ نعروں کی حد تک عوام کبھی یہ حقیقت میں دیکھ نہیں پائیں گے جو کہہ رہے ہیں ہمارے رہنما؟ دیکھیں یہ تبدیلی آ رہی ہے. نہیں I mean تبدیلی تو ہر وقت آتی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں نا چینج از دی اونلی پرماننٹ تھنگ. تو وہ یہ بات ہے کہ وہ پرومسز کرتے ہیں، اس کے بعد وہ الیکشن میں آتے ہیں. ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم ایک کے وعدوں پہ یقین کریں اور اس کو ووٹ دے دیں، اور اس کے بعد جب وہ وعدے نہ پورے ہیں تو دوسرے کو دے دیں. سو میرا صرف اس میں کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ہمیں پورے پروسیس کو اتنا مذاق میں نہیں اڑانا چاہیے کہ پولیٹیشنز اور ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے ہم اس پہ سوال اٹھائیں. تو جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ لوگ اب سوال بھی کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ ڈیلیور بھی لوگ کر رہے ہیں. تو اسی نظام کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. یقینی طور پہ اسی میں پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل ہے. آج کی نشریات میں اتنا ہی. کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.